हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात जो हैं, और इसी हवाले से जो मुल्की मईशत है उसकी सूरत हाल। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए और जो अगली किस्त पाकिस्तान को IMF ने देनी है उसके लिए IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं उनका पहला दौर 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जारी रहा। इसके बाद मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने भी पाकिस्तान की जो माशी टीम थी वाशिंगटन में मुज़ाकरात को हैंडल कर रही थी उनको ज्वाइन किया और इस उम्मीद का एक दफ़े फिर इजहार किया कि जो मुज़ाकरात हैं वो जल्द ही अपने हतमी जो भी फैसला होगा उस तक पहुंच जाएंगे। मगर अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो पाया और इसलिए अभी तक मुज़ाकरात जो है उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो कंक्लूड कर गए हैं। इत्तलात अब ये हैं कि शौकत तरीन साहब एक दफ़े फिर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए हैं ताकि वो एक और कोशिश करें कि ये मुज़ाकरात जो है इनको कंक्लूड कर लिया जाए। दूसरी तरफ IMF की तरफ से भी इसी तरह के पैगामात आ रहे हैं जिनसे साफ जाहिर है कि अभी फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ। जो वस्ती एशिया के डायरेक्टर हैं उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि जो मुज़ाकरात हैं वो मुस्बत सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं और IMF का जो प्रोग्राम का छठा रिव्यू है वो अभी जारी है। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसको देखें तो जो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर है उसके अंदर मुसलसल कमी जो है वो नज़र आ रही है। आज जो डॉलर है वो 174 रुपए की हद को पार कर गया है और इसी हवाले से हुकूमत पर तनकीद तो हो रही है मगर गवर्नर स्टेट बैंक का भी एक बयान जो है जो उन्होंने मैनचेस्टर में दिया है वो सामने आया है। इस मीडिया टॉक के अंदर वो कह रहे हैं कि जो रुपए की कदर के अंदर कमी हुई है इससे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का फ़ायदा होगा और इसकी वजह से जो पाकिस्तान फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं उनके अंदर 3 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है। रज़ा बाक़िर साहब की जो ये स्टेटमेंट है इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ से लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है और बहस हो रही है कि मईशत को कितना अच्छा या बुरा हैंडल कर रही है हुकूमत और जो डॉलर की वैल्यू है ये उसका एक इट्स सिम्पटम ऑफ दैट। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साकिब शिरानी साहब, सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो सर। सर ऑब्वियसली आपसे हम IMF और पाकिस्तान के जो इस वक्त मुज़ाकरात है उससे पे बात करेंगे बट बिकॉज बहुत ज़्यादा जिक्र होता रहा तो हम शुरू करेंगे गुफ्तगू जो बाक़िर रज़ा साहब की स्टेटमेंट सामने आई है और बहुत इसके ऊपर तनकीद हुई। सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? शुक्रिया अरफा। देखिए गवर्नर साहब ने अनफॉर्चुनेटली आधी बात की है, आधी से भी शायद कम, जिसको कहना चाहिए अंग्रेज़ी में हाफ ट्रूथ है, क्योंकि उन्होंने ये तो कि उनकी बात टेक्निकली तो दुरुस्त है कि ये डिवैल्यूएशन जो है ये जो पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनके ख़ानदानों के लिए इसका मतलब है एक इजाफी जो है वो आमदन बनती है, मगर ये एक पूरी पिक्चर का छोटा सा पहलू है। बड़ा पहलू ये है जो कि गवर्नर स्टेट बैंक को या कोई भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर को जो सबसे पहले जो तकलीफ़ होनी चाहिए वो अफराद ज़र के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि यही जो रुपए की कदर जो गिरती है इससे मुल्क में अफराद ज़र फैल रही है और उससे हर पाकिस्तानी मुतासर होता है, ख़ास तौर पे जो हमारा गरीब तबका है। ये उनके लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त इन्फ्लेशन टैक्स है। तो गवर्नर सेंट्रल बैंक को उस तरफ इशारा करना चाहिए था रादर दैन कि कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदा है और वो जो फ़ायदा उनको पहुंच भी रहा है वो अफराद ज़र की सूरत में सारा वाइप आउट हो रहा है। तो मेरा ख्याल है गवर्नर साहब ने स्पिन डॉक्टरिंग की कोशिश की है जो कि उनको ज़ेब नहीं देता।
اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں there's been a continuous fall in the value of the rupee, ڈالر کی جو قیمت ہے وہ مسلسل بہتر ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، مگر ابھی تک حکومت نہ تو کوئی اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ صفائی پیش کر سکے ہیں، نہ سمجھا سکے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. obviously جیسے آپ نے کہا کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا اثر تو سب پہ ہوتا ہے، تو اب زیادہ اس کو کسی حد تک تو ڈیفینڈ کرنا ممکن نہیں، مگر وہ سمجھا بھی نہیں پائے لوگوں کو کہ اس کی وجہ کیا ہے. اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا ہمیں اسٹیپ ڈراپ اور کنٹینیوس ڈراپ نظر آ رہا ہے روپے کی قدر کے اندر؟ عرفہ صاحب، ایک تو obviously جو کافی بڑا ایک اس میں ایلیمنٹ ہے، پازیٹیو فیکٹر ہے، وہ تو عالمی منڈی میں جو کموڈٹی کی پرائسز ہیں، خام تیل کی جو قیمتیں ہیں، اس کی وجہ سے ہے. مگر حکومت اس لیے بھی سامنے اتنا نہیں آ رہی ہے کیونکہ ان کی اپنی پالیسیز کا اس میں ہاتھ ہے. بوتھ گورنر سینٹرل بینک کی، مطلب سینٹرل بینک کی پالیسیز کا اور فائنانس منسٹری کی پالیسیز کا. فائنانس منسٹری نے جو حکومت کی معاشی پالیسیاں چلاتی ہے اور بناتی ہے، شوکت ترین صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے گروتھ کی طرف جانے کی کوشش کی، اور یہ سمجھ کے کہ 2 سال الیکشن سے پہلے جو ہے ہم اکانومی کو 6% پہ لے جائیں گے اور اس سے جو ہے ہمارے سیاسی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ پاکستان کی تاریخ میں بارہا یہ اس قسم کی ڈیٹ فیولڈ امپورٹ ڈیپینڈنٹ جو گروتھ ہوتی ہے، یہ پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹس کرائسس میں دھکیلتی ہے. اور اس کی وجہ سے تو اس لیے جو ہے وہ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی پالیسیاں کا اس میں جو ہے بہت بڑا ایک دخل ہے. دوسرا، سینٹرل بینک گورنر صاحب کی جو اپنی سوچ ہے، جو انہوں نے بارہا پہلے اس کو ہمیں بتایا کہ ایکسچینج ریٹ از ناؤ دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس. تو انہوں نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ کو جو ہم گرنے دیں گے تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور جو تجارتی خسارہ ہے وہ رکے گا. اور یہ انفارچونیٹلی یہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ غلط ہوئی ہیں. تو وہ اس لیے بھی سامنے آ کے یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ کیوں یہ ان کی اور منسٹری آف فائنانس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے روپے کی قدر میں جو ہے وہ تواتر سے جو ہے وہ گراوٹ آ رہی ہے. سر تو آپ کے خیال میں کیا اب جو اس وقت صورتحال ہے اس کی وجہ سے یہ کیا جو پالیسیز ہیں ان کی سمت کچھ تبدیل کریں گے؟ صرف جو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر ہم IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں، صرف جو تنقید کا سامنا ہے ملک کے اندر، بار بار ذکر ہو رہا ہے ڈالر روپی پیرٹی کا جو ہے، اور پھر ساتھ میں مہنگائی کا جو مہنگائی کا طوفان جس کا ہر کوئی ذکر کر رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا اس تنقید کی وجہ سے جو ڈومیسٹکلی اس وقت ہو رہی ہے ان پالیسیز کے اندر کوئی ہم جلد تبدیلی دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں، امید تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو they have smelt the coffee, they've woken up and smelt the coffee. آپ آس پاس دیکھا انہوں نے سیاسی طور پہ بھی بری طرح سے مار کھا رہے ہیں، اور یہ معاشی جو پالیسیز ہیں یہ معیشت کو جو ہے ایک کافی ایک کرائسس سچویشن میں دھکیل رہی ہے. تو اگر یہ خود نہیں انہوں نے سوچا سمجھا تو پھر کلیئرلی IMF ان کو جو ہے، بیکاز IMF کا سارا پروگرام کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹس آپ کا جو ہے اس کسی ملک کا جو کرائسس میں ہو اس کو سسٹینیبل بنانا. تو کلیئرلی یا یہ خود جاگ جائیں گے یا IMF ان کو جو ہے کافی اسمیل کروائے گا واشنگٹن میں، اینڈ they'll come back more chastened. بٹ امید تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو تقویت دی ہے نا گاڑیوں کی، SUVs کی، لگژری گڈس کی نان اسینشیل آئٹمس کی امپورٹس جو آ رہی ہیں، یہ سارا پرابلم نہ افغانستان سے آ رہا ہے نہ کہیں اور سے آ رہا ہے. یہ زیادہ تر پرابلم ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے آ رہا ہے. تو شیرانی صاحب پھر کیا ہم یہی سمجھیں آپ کی باتوں سے کہ جو اس وقت مذاکرات جو ہیں جاری ہیں امریکہ کے اندر، اور دے سیم ٹو بی ہیڈڈ نو ویئر ان دا سینس کہ وہ کنکلوڈ نہیں ہو رہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شاید ایز یو پٹ اٹ ان انگلش، جیسے آپ نے انگریزی میں ابھی کہا کہ دی IMF has not been able to make them smell the coffee؟ نہیں، میرا اپنا خیال ہے اس کی اور کچھ وجوہات ہیں.
ایک وجہ یہ ہے بہت بڑی کہ آپ کو یاد ہوگا جب مارچ میں ہمارا اس سال کے شروع میں جب سکسیسفل ریویو ہوا تھا، سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ، مطلب سارے کلب کر کے ریویوز کیے تھے، اس ٹائم کچھ ہماری چیزیں جو تھی کنڈیشنالٹی آئی ایم ایف سے جو ہم نے طے کی ہوئی تھی وہ انفلفلڈ رہتی تھی، اور وہ جون تک ہم نے کرنی تھی، جون اور سپٹمبر تک. تو وہ ابھی بھی کنڈیشنالٹی انفلفلڈ ہے اور کافی طویل لسٹ ہے اس کی. پھر جو فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ پیش کیا اس نے آئی ایم ایف کی ٹارگٹ سے اور بھی ہمیں دور کر دیا، پرائمری ڈیفیسٹ کے حوالے سے، فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے، تو اس کو بھی عبور کرنا ہے. میرا خیال ہے کافی سارے پرائر ایکشنز ہیں جو ترین صاحب کو لینے پڑیں گے، اور جہاد حضور صاحب کی جو آئی ایم ایف کے آفیشیل جو ہیں سینئر، ان کی جو ٹویٹ ہے وہ لوگوں نے، مارکیٹس نے صرف ایک اس کی جملے پہ فوکس کیا، باقی پہ نہیں کیا. انہوں نے کہا پازیٹیو سٹیپ، مگر انہوں نے آگے جا کے کہا کہ پاکستان از کنٹمپلیٹنگ فردر ایکشن. اب وہ کنٹمپلیشن ہوگی، وہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، وہ کہیں گے بالکل درست ہے، یہ ایڈیشنل کنڈیشنالٹی ہے، پاکستان کی ٹیم واپس آئے گی اور وہ ایکشنز کو، پرائر ایکشنز کو وہ پورا کرے گی، اور پھر آئی ایم ایف اس پوزیشن میں ہوگا کہ ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جا کے وہ پیش کرے پاکستان کا ریویو. تو سر یہ کیا ایسے جو پرائر ایکشنز ہیں جن کا آپ ذکر کریں یا کمٹمنٹس ہیں جو ہم نے جون میں کی تھیں مگر ابھی تک پوری نہیں کی؟ اب ریونیو ٹارگٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پاور سیکٹر کے ریفارمز کے اوپر بھی بہت کہا جا رہا ہے ایشو ہے. وٹ ڈو یو تھنک از دا اسٹکنگ پوائنٹ اور از اٹ جسٹ آل آف دیم؟ ایک تو جی ہم نے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پروگرام جو ہے، پلان جو ہے، وہ جو پہلے بنایا تھا ایک سال پہلے، اس کو ریوائز کرنا تھا اور اس کو کیبنٹ نے جو ہے اس کو انڈورس کرنا تھا یا اپروو کرنا تھا، وہ نہیں ہوا. پھر دو چیزیں پارلیمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں، نیپرا کا ایکٹ پارلیمنٹ نے اپروو کرنا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایکٹ جو ہے آئی ایم ایف نے ہمیں لکھ کے دیا مسودہ، وہ اپروو کروانا ہے، جو انڈیپینڈنس اسٹیٹ بینک کی جس میں مرکوز ہو. تو وہ دو چیزیں پارلیمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں. پھر ہم نے ٹریجری سنگل اکاؤنٹ نہیں کیا ابھی تک، وہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ ابھی اب اپروو کروانا ہے. پھر بہت بڑا ایک نئی کنڈیشنالٹی ان کی سامنے آئی تھی کووڈ کی سپینڈنگ کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے، حکومت نے جو سپینڈنگ کی ہے کووڈ سے، جو آپ کہتے ہیں کہ اتنی سپینڈنگ کی ہے، اس کی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ ہمیں پیش کریں اور پبلک کریں. تو یہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جو حکومت نے ابھی کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ابھی واپس آ کے یہ کتنا عرصہ لگاتے ہیں اس کو کرنے میں، پورا کرنے میں. سر ویری کوئکلی، اپوزیشن کی طرف سے یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جو بجٹ کے اندر پلاننگ کی گئی تھی پیٹرول کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے، وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، وہ ٹیکس کم کر دیا ہے. ول دیٹ بی این ایڈڈ کرائسس ریونیو کے حوالے سے؟ بالکل، کیونکہ وہ ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے 600 ارب روپے کا لگ بھگ جو تھا، وہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ تھا پورے ریونیو کی کلیکشن میں، وہ متاثر ہوا ہے. مگر دیکھیں، وہ حکومت کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ حکومت نے اس جنوری سے اس سال کے شروع سے اب تک جو عالمی قیمتیں ہیں روپی کی ٹرمز میں، اگر آپ دیکھیں ایکس ریفائنری پرائس 60 روپے بڑھی ہے، مگر ریٹیل پرائس جو حکومت نے 30 روپے صرف بڑھائی ہے. تو وہ سارا ابزارب کیا سیلز ٹیکس کی مد میں اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. خورشید شاہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹ کے اندر، ان کو جو 2 سال کے بعد بیل ملی ہے، اس کا ذکر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے نیب ریفرنس کے اندر گرفتار ایک اہم لیڈر کی جو آج رہائی ہوئی ہے، بیل ملی ہے تقریباً 2 سال کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کو ناجائز اثاثے بنانے کے نیب ریفرنس میں سپریم کورٹ کی طرف سے
ज़मानत दी गई। नवंबर 2019 में नैब के हाथों गिरफ्तार हुए खुर्शीद शाह साहब, और उनकी जो आज रिहाई हुई है, तो हम कह सकते हैं कि हालिया दिनों में एक काफ़ी लंबी तवील फहरिस्त है ऐसे अपोजिशन लीडर्स की जिनको बेल मिली है, और वो भी उनमें से एक हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज साहब, ख्वाजा आसिफ साहब। इन सब को पिछले दिनों में जो है वो बेल मिली है, और खुर्शीद शाह साहब तो तकरीबन सबसे ज़्यादा इन्होंने गालबन वक्त जो है वो गुजारा है, उनको भी आज फाइनली बेल मिल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली इस फैसले को वेलकम किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक दफ़े फिर नैब का जो तरीक़ा कार है उसके ऊपर सवालात उठा दिए हैं, और किस तरह ये जो कानून है सियासतदानों के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होता है। ये रिहाई एक ऐसे वक्त में भी हुई है जब अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने एक दफ़े फिर ये फ़ैसला किया है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनमें शामिल है, अगरचे कि उसकी जो भी बस एहतजाज और रैलीज़ होंगी वो अलग से होंगी और PDM की अलग से होंगी। इसी तनाजुर में मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब ने ये अंदिया दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के दरमियान जो राब्ते हैं वो बहाल हो सकते हैं, और जो पंजाब की नंबर्स गेम है उसके ऊपर एक दफ़े फिर काम हो सकता है। साथ में हम जिक्र करेंगे जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसके हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज PTI को चैलेंज किया है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सलीम मालवी साहब, सेनेटर हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। जी सर, ये बताइएगा कि बहुत अरसा लगा खुर्शीद शाह साहब को बेल मिलते हुए, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी और लीडर्स के भी बेल के फाइनली फैसले वहीं से हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी, मगर खुर्शीद शाह साहब का तो केस बहुत लंबा खिंचा है। इसकी कोई ख़ास वजह सर? इसकी मैं यही वजह समझता हूँ कि उनको विक्टिमाइज किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, और उनको कहा थ्रू आउट जितने 2 साल वो रहे हैं कि जी प्ली बार्गेन करें। उनके बेटे को कहा, उनके सन इन लॉ को कहा, उनके रिश्तेदारों को कहा कि जी आप प्ली बार्गेन करें तो हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हम आपकी बेल नहीं होने देंगे, विच इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गेट अ बेल। एक मर्डरर को भी आप बेल देते हैं, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक मर्डरर हैज अ राइट टू बेल। तो इन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि ये 2 साल जेल में रहे? फॉर व्हाट एंड व्हाई ही हैड टू फेस द जेल विदाउट गेटिंग बेल? मतलब ये ज्यादती है, ये सरासर ज्यादती है। इसको आप जितना कंडेम करें, इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, इट इज अगेंस्ट एनी ह्यूमन नॉर्म्स के आप एक आदमी को जब तक उस पर कोई चीज प्रूव ना हो जाए उसको जेल में रखें। सर, ये बताइएगा कि एक और इशू जो इसके साथ कनेक्टेड रहा और जिसके ऊपर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकी, वो ये था कि खुर्शीद शाह साहब को पार्लियामेंट के सेशंस के लिए जितनी रेगुलरली आना चाहिए था वो आ नहीं पाए, स्पीकर ने गालबन इजाज़त नहीं दी। ये क्या मामला रहा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं उनसे इस मौजू पर बात करने की कोशिश की? मुझे जहाँ तक पता है जी, इस पे बड़े झगड़े हुए हैं, इस पे स्पीकर के घर पे भी मीटिंग्स हुई हैं, इस पे हमने सेशन बाइकआउट भी किया है, और हर दफा हमने ये इशू उठाया है कि उनको यहाँ लाया जाए। कई दफा तो वो अवॉइड कर गए, मगर कुछ सेशंस में खुर्शीद शाह साहब आए। जब हमने कहा कि जी हम सेशन का बाइकआउट करेंगे, PMLN और पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों ने मिलके, तो उसके बाद वो मान गए और खुर्शीद शाह साहब को ले आए। तो ये हर दफा हर सेशन में एक लड़ाई झगड़ा जिद्दोजहद, मतलब एक हंगामा आराई होती थी। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सलीम मांडवी वाला साहब से। जी सर, वो उस वक्त शायद आपसे वी लॉस्ट द कनेक्शन। सर, तो आपने ये जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो स्पीकर साहब से मुलाकातें भी होती रहीं और आप लोग इस इशू को बार बार उठाते रहे।
تو سر اسپیکر صاحب وجہ کیا بتاتے تھے؟ کیونکہ یہ تو ہر پارلیمنٹیرین کا، یا کہنا یہ چاہیے کہ اس پارلیمنٹیرین کے ووٹرز کا حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور ان کو ریپرزینٹ کریں، تو وہ کیا وجہ بتاتے تھے؟ I totally agree with you. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنے ہیلپ لیس تھے، وہ آگے لٹرلی ہاتھ جوڑتے تھے کہ یار آپ کو نہیں پتا، میں خود کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتا، میں خود کوئی چیز نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے کوئی اسپیس دیں، ایک دفعہ بلا لیں ایک دفعہ نہ بلائیں. مطلب وہ ہی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. بٹ یو نو I felt bad for the man. He's a speaker of the National Assembly, in the line, the third person in the line of hierarchy in this country. He was acting like a section officer. I feel bad for him. I feel sad for him. بالکل صحیح سر، پارلیمنٹ کا یہ حال ہو گیا ہے. بالکل صحیح سر. سر آج آپ نے ایک بہت سخت پریس کانفرنس بھی کی ای سی پی کے اندر جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے حوالے سے، اور آپ نے اب یہ فروخ حبیب صاحب کو ہم کہیں، پاکستان تحریک انصاف کو کہیں، آپ نے چیلنج کیا ہے کہ اب آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے اوپر نظر ڈالیں گے. سر یہ تو ابھی تک زیادہ تر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے اکبر ایس بابر صاحب نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ فروخ حبیب صاحب اور عمران اپنے یہ پی ٹی آئی والے روز آ جاتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی ہم ان کے اکاؤنٹ دیکھیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ارے بھائی دس از سم کائنڈ آف جوک گوئنگ آن. انہوں نے ای سی پی نے ہم دونوں جو بھی پٹیشنر تھا ان دونوں کو پرمیشن دے دی کہ آپ اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، مگر روز آپ کے کہتے ہیں جی کون سے فرشتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں. ارے بھائی ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ، ایوری تھنگ از سبمٹیڈ. 20 سال سے ہم آڈیٹڈ بیلنس شیٹ دیتے ہیں الیکشن کمیشن نہیں سر، بٹ آپ خود ذاتی طور پہ اس کے اندر دلچسپی لیں گے جس طرح اکبر ایس بابر صاحب اس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ آپ ایگزیکٹلی what are you proposing to do؟ ذاتی طور سے بات نہیں کر رہا، میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کی طرف سے I will go and appear in the election commission and audit their accounts and look at their accounts and then reveal to the ECP what all has happened in their account. پر سر یہ تو کیا کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی جس نے یہ ذمہ داری جس کو دی گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سارے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں دیکھیں؟ اکبر ایس بابر صاحب بھی ادھر ہی جاتے ہیں، ان کے ساتھ obviously ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں، اور وہیں بیٹھ کے یہ اکاؤنٹس دیکھے جاتے ہیں. Are you joining that process؟ میں اسی پروسیس کی بات کر رہا ہوں. اب میں بھی بیٹھوں گا اس پروسیس میں، میں بھی جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ جو یہ گھڑی گھڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ نے انہوں نے جناب ان کو کون پیسے دیتا ہے، ہم دیکھیں گے. دیکھو یار، وی وانٹ یو ٹو سی اٹ، وی وانٹ یو بیکاز وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ، وی سبمٹ ایوری تھنگ. انہوں نے آج تک ایک آڈٹ نہیں کرایا، ان کے پاس کوئی ویریفائڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے. آپ اکبر ایس بابر کی ساری ڈیٹیل تو دیکھیں جو ای سی پی نے دی ہے ان کو. دے ہیو نتھنگ. I don't know what their people are doing. They have messed up all the accounts and all the procedures which are laid down by ECP by which you can collect donation and how you are supposed to collect donation. کوئی چیز انہوں نے فالو نہیں کی. نہیں تو سر پھر ای سی پی نے ابھی تک یہ کیوں نہیں بات کی؟ اگر وہ کتنے سالوں سے پروسیس چل رہا ہے، اگر اتنی گڑبڑ ہے. دیکھیں ای سی پی تو ایونچولی ڈیسیشن لے گا نا اس کے اوپر کہ فورن فنڈنگ پی ٹی آئی نے لی ہے کہ نہیں لی. And that decision we want ECP to take because it is now going on since 2014. It has been more than a decade that this decision is not coming. تو سر یہ کیا وجہ تھی کہ آپ لوگ ابھی تک کیوں نہیں، مطلب کہ یہ اب ایسا کیا موقع آیا ہے کہ آپ کو لگا ہے کہ آپ یہ ذاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بہاف پر یہ دلچسپی لیں گے یا اس ایشو کو پش کریں گے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا 2014 سے چل رہا ہے، اس سے پہلے ہمیں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ سننے کو نہیں ملی. اگر روز آپ پیپلز پارٹی کو کہیں گے کہ آپ نے غلط پیسے جمع کیے، آپ لوگوں نے لانڈرنگ کی، یہ کیا، فلانا کیا، ڈھمکانا کیا، تو there is a limit. عارفہ مطلب what is this nonsense every day? I mean we are sick and tired of it. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. روز آپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ارے بھائی آپ کریں گے تو آئیں نا ای سی پی میں، ہمارے سامنے بیٹھیں، اکبر ایس بابر کے سامنے بیٹھیں اور بتائیں منی لانڈرنگ کی کس نے، یہ غلط قسم کے پیسے اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ، فورن ریمیٹنسز آئی کس کے اکاؤنٹ میں؟ ہمارے اکاؤنٹ میں آئی ہے یا آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے؟ اینڈ دس ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ. دس کانٹ گو آن فار ایور ناؤ.
سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت اکاؤنٹس ہیں ان کو پی ٹی آئی بھی اتنی ہی تفصیل سے ان کے اوپر نظر ڈالے گی؟ میں ان کو خود دکھاؤں گا. آئی ایم ریسپانسبل فار دوز اکاؤنٹس. میں خود دکھاؤں گا ان کو. آپ دیکھیں اس میں کوئی چیز آپ کو ملتی ہے آپ مجھے بتائیں میرے اکاؤنٹس میں اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے. مگر یہ بے وقوف ہیں. دے آر پٹنگ دیم سیلوز ان اے پرابلم بیکاز دے نو دیٹ دے کی ناٹ جسٹیفائی دیئر ڈونیشن. They cannot justify their foreign remittances. They cannot give details from whom these remittances come from. Sirf PTI is in trouble. And because they are in trouble, they want to put all the other parties in trouble, which we, don't mind giving our details. Hamari details to already election commission ke paas. We have nothing to hide. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کی. Stay with us. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے افغانستان کا اور جو آج ہی کے دن پاکستانی حکومت کا ایک اہم دورہ رہا کابل کا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈی جی ISI کے ہمراہ آج انہوں نے کابل کا ایک روز کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں جو عبوری افغان طالبان کی حکومت ہے ان سے تفصیل سے ملاقات بھی کی. وطن واپس پہنچنے پہ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان قیادت کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی وہ خاصی مثبت رہی اور اب کچھ ہی دنوں کے بعد افغان حکومت کا بھی ایک وفد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا. آج ہی یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ تورخم بارڈر جو ہے اس کو دوبارہ پاکستان نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ 15 اگست کو طالبان نے جب کابل کے اوپر کنٹرول سنبھالا تھا تو جزوی طور پر اس کو بند کیا گیا تھا. 2 روز قبل ختم ہونے والے جو افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے ماسکو مذاکرات تھے اس میں بھی جو طالبان کی حکومت ہے افغان طالبان کی اس نے عالمی برادری اس پہ زور ڈالا کہ ان کی حکومت کو تسلیم کر دیا جائے. جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو روسی قیادت ہے اس نے طالبان کو یہ واضح کیا کہ جو انسانی حقوق کا احترام ہے اور بین الاقوامی برادری سے کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہوگا. اس معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں طاہر خان صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی طاہر صاحب, آج کا یہ جو دورہ تھا آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم تھا اور واز اٹ جسٹ جس کو کہتے ہیں گڈ ول جیسچر؟ میری نظر میں اہم تو دونوں کے لیے ہے. پاکستان نہیں چاہے گا کہ وہ موجودہ جو افغانستان میں حکومت ہے ان سے دور رہے. طالبان کی اس لیے ضروری تھا کہ طالبان کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے. اس لیے ہے کہ پاکستان اس وقت تک بالکل ایک کیٹیگری کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا سے کہتا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ, نئی حکومت کے ساتھ, طالبان کے ساتھ وہ رابطے رکھیں, ان کو نہ چھوڑیں کیونکہ بحران آ جائے گا. تو دونوں کے لیے ضرورت ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں بتاؤں کہ آج تو ابھی آپ نے قریشی صاحب کا بھی وہ, لیکن اگر افغانستان میں زیادہ وہ نہیں بولے, طالبان نے اس دورے کے حوالے سے زیادہ نہیں بولا, نہ کوئی بیان جاری ہوا ہے. ابھی میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا ہوں جو کہ ملا حسن جو ان کے وزیر اعظم ہے یا رئیس الوزراء ہے ان کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ڈالی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات اٹھائے اور ثابت کرے اپنے عمل سے کہ جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے. یہی والے الفاظ مجھے یاد ہے کہ یہ سابق صدر اشرف غنی کے لوگ بھی کہا کرتے تھے اور یہی الفاظ اس سے پہلے سابق صدر صاحب حامد کرزئی صاحب کے دنوں میں. طاہر صاحب اب تو صورتحال بہت مختلف ہے. ایسے کون سی ایکسپیکٹیشنز افغان طالبان کی ہم سے ہیں؟ اشرف صاحب کا آپ ذکر کریں, کرزئی صاحب کا ذکر کریں تو ان کو تو یہ شکایت ہوتی تھی کہ بھئی افغان طالبان کی موومنٹ کو پاکستان کنٹرول نہیں کر پا رہا یا افغان طالبان پہ دباؤ نہیں ڈال رہا. تو اب افغان طالبان کی ایسی کون سی کمٹمنٹس پاکستان نے ان سے کی ہیں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ تو میرے خیال میں حکومت کے لوگ صحیح طرح بتا سکتے ہیں, لیکن میں اسی لیے اس پہ اپنی بات پہ ابھی دوبارہ اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے آفیشلی اپنے ملا حسن کا ایک ہی کوٹ ان کے
جو ٹریبیوٹ کیا ہے ان کے حوالے سے کہا ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں ہوگا، اس لیے انہوں نے آفیشیلی اسی کو کہا ہے۔ کبھی کبھی مثلاً دیکھو طالبان نے جو سین بولدک اور چمن کا جو بارڈر بند کیا ہوا ہے، تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان ان کے بقول جو ان کو مشکلات ہے لوگوں کو وہ حل نہیں کر رہے۔ کچھ ایشوز تو ضرور ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن میرے خیال میں دورہ بالکل اس کے جس طرح کے ابھی جس طرح آپ نے کلپ سنایا اس کا دکھایا اس کا وزیر خارجہ کا، اور جو اعلانات سوشل میڈیا پہ کچھ پاکستان کے حوالے سے جو اعلانات یا ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تورخم پہ بھی وہ ناراض تھے کہ تورخم بند تھا، اب تورخم آپ نے بھی کہہ دیا، ویسے کھل گیا ہے، آج کچھ لوگ آئے بھی ہیں، کچھ مزید لوگ بھی آتے رہیں گے کیونکہ 16,000 پاکستان نے ویزے دیے ہیں 15 اگست کے بعد۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ مسائل تو ہیں، تاجروں کی شکایت وہ کرتے ہیں، اور لیکن اب دیکھنا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی شکایت ابھی تک موجود ہوگی۔ بالکل زید طاہر صاحب، اسی حوالے سے جو ماسکو میں ٹاکس رہی ہیں اور جو وہاں سے سٹیٹمنٹس نکلی ہیں، آپ ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں؟ obviously افغان طالبان کی جو پرائیورٹی ہے وہ تو یہی ہے کہ عالمی دنیا ریکگنائز کرے، اور فائنینشل ان کے مسائل ہیں، پر دوسری طرف روسی حکومت کا بھی بہت اہم پیغام ہے۔ ایک افغان آفیشل سے جو ماسکو گیا تھا اس سے میری آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور میں نے یہی پوچھا کیونکہ وہاں پر جو مختلف ملاقاتیں ہوئی، چائنیز سے الگ ہوئی ہے، رشین سے الگ ہوئی ہے، پھر پاکستانی جو نمائندہ خصوص ہے ان سے الگ ہوئی ہے، تو اس میں طالبان کا تو سب سے یہی مطالبہ تھا کہ ان کو تسلیم کیا جائے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ لیکن پھر طالبان کو جواب میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسی، روس نے بھی ان کو کہا ہے، وہ بندہ خود موجود تھا جس سے میری بات ہوئی ہے، کہ طالبان ایسے کچھ اقدامات اٹھائیں جو کہ ایک دلیل کے طور پہ یہ جو طالبان کے قریب ممالک ہے جس میں روس بھی ہے، چین بھی ہے، اور ازبکستان ہے، پھر پاکستان ہے اور ترکی ہے، کہ دنیا کو وہ دکھا سکیں، بتا سکیں کہ یہ ایک ابھی تک طالبان نے جو دنیا کے ان سے مطالبات ہیں، خواہ وہ انکلوسیوٹی ہو، حکومت میں دیگر لوگوں کو جگہ دینے کی ہو یا دیگر اقوام کو جگہ دینے کی ہو، وہ میرے خیال میں ابھی تک طالبان اس پہ سے پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا طالبان اگر دنیا سے چاہتی ہے کہ وہ ان کی طرف آئیں، ان کو تسلیم کرے، تعلق رکھیں گے لوگ۔ اب میں نے آج سنا ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں قطر میں چین کے وزیر خارجہ نے طالبان سے وہاں ملنا ہے، یعنی ان سے لوگ مل رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں طالبان نے ابھی تک، بلکہ طالبان یہ چین کے ساتھ ان کا ایک آج کل مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے ایک فارمولے پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ وہ طالبان کچھ نہ کچھ ایکشن لے لے، ہیومن رائٹس پہ لے لے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے۔ ہاں جی، تو پھر یہ جو دوست ممالک ہے کسی حد تک یا قریبی طالبان، ان کے لیے ایک موقع ملے کہ دنیا کو بتا سکے کہ طالبان نے یہ اقدامات اٹھائے۔ ابھی تک طالبان کے اسی طرح پیش رفت بالکل تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو ہے۔ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہنگو کی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔